अकीली लोरो नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे आकर रुकती है। मालूम होता है कि अकीली लोरो को हाई जैक कर लिया गया है। 97 पैसेंजर के बीच में 4 हाई जैकर भी थे। ये हाई जैकर्स कौन थे और आखिर उनका मकसद क्या था? ये पीर 7 अक्टूबर 1985 का दिन है। अकीली लोरो नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे आकर रुकती है। ये उस क्रूज शिप के सफ़र का 5वां दिन था जिसने इटली के शहर जुनेवा से अपना सफ़र शुरू किया था। उसमें 748 मुसाफिर और 450 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर 651 मुसाफिर शिप से उतरकर बसों में सवार हो चुके हैं। ये लोग एहराम मिस्र देखने काहिरा जा रहे थे। उनकी रवानगी के बाद शिप के कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बाकी 97 मुसाफिरों के साथ क्रूज शिप का रुख 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दिया। यहाँ 14 घंटों के बाद काहिरा जाने वाले टूरिस्ट वापस क्रूज शिप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो पहले से तयशुदा था, लेकिन इसके बाद चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गईं। 14 घंटों के बाद काहिरा जाने वाले टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस आकर अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहाँ अकीली लोरो का कोई नामो निशान नहीं था। पहले उनको बताया गया कि स्विस कैनाल जाने वाली ट्रैफिक की वजह से क्रूज शिप को देर हुई है, लेकिन जब 3 घंटे इंतजार के बावजूद भी शिप वहां नहीं पहुंची, तब उनको सब कुछ सच बता दिया गया। मालूम होता है कि अकीली लोरो को हाई जैक कर लिया गया है। 97 पैसेंजर के बीच में 4 हाई जैकर भी थे। उन्होंने अपने हथियार फ्यूल टैंक में डालकर स्मगल किए थे, जिसकी वजह से उनके कमरे में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से निकलने के फौरन बाद वह अपने कमरे में बैठकर हेयर ड्रायर से हथियारों को खुश्क कर रहे थे। तभी वेटर फल देने उनके कमरे में चला आया, जो गलती से खुला रह गया था। उनको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के करीब शिप हाई जैक ही करनी नहीं थी। अब भांडा फूट चुका था तो वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में चले गए और मुसाफिरों को खौफजदा करके उनको यरगमार बनाना शुरू कर दिया। ये हाई जैकर्स कौन थे और आखिर उनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। एक होस्टेस ने उनसे पूछा वो कौन है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो नॉर्वेजन नेशनल हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे हुए ऑपरेटर ने एक SOS कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकीली लोरो शिप हाईजैक हो चुकी है। ये SOS कॉल स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस SOS मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को मालूम नहीं था। उन्होंने रेडियो रूम में कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया, मगर इससे पहले कॉल नशर हो चुकी थी। एक हाईजैकर ने लाउड स्पीकर पे शिफ्ट कैप्टन को फौरन ब्रिज पर आने को कहा। जब कैप्टन राडो डी रोजा वहां पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मशीन गन के चंद हवाई फायर से हुआ। हाईजैकर ने जोर जोर से अरबी में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में 500 किलोमीटर दूर से रियनपोर्ट टार्टस चलने का ऑर्डर दिया। यही वो पॉइंट था जब शिप कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि ये नॉर्वेजन नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने शिप कैप्टन को ये भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहें कि वो अपनी ड्यूटीज नॉर्मल तरीके से अंजाम देते रहें, लेकिन किसी भी कैदी के पास नजर न आए। बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन के पास हाईजैकर्स के ऑर्डर मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अकेली लोरो मिस्र के पोर्ट सईद की बजाय अब सीरिया की तरफ रवां दवां थी। डरे सहमे कैदी और शिप के क्रू मेंबर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। 7 तारीख का सूर्य डूबने वाला था और हाईजैकर्स ने तमाम कैदियों को जमीन पर ही सो जाने को कह दिया। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिलने वाले SOS मैसेज ने पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि ये उन्हीं की क्रूज शिप थी, लेकिन USA ने पहले इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया। जब इनको मालूम हुआ
علاوہ کہ کروز شپ میں امریکی نیشنل بھی ہیں تو یو ایس کرائسس مینجمنٹ بھی حرکت میں آ گئی۔ یہ ان کی نظر میں ایک دہشت گرد حملہ تھا اور یو ایس اے کے پاس دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوئی پالیسی نہیں تھی۔ اس ہائی جیکنگ میں ابھی تک 3 الگ الگ ممالک متاثر ہو چکے تھے۔ یو ایس اے کے مسافر تھے، اٹلی کا جہاز تھا اور حادثہ ایجپٹ یعنی مصر کی ٹیریٹری میں پیش آیا تھا۔ اب بحث اس بات پر چل رہی تھی کہ کون سے ملک کو ایکشن لینا چاہیے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ شپ اٹلی کی ہے تو پہلے اٹلی کو ایکشن لینا چاہیے۔ اٹلی گورنمنٹ اس ہائی جیکنگ کو طاقت کے زور پر نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اٹلی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے بحیرہ روم کے ممالک میں اس کی ساکھ متاثر ہو۔ امریکہ ان ہائی جیکرز کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے بحیرہ روم کے تمام ممالک کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اکیلی لوروں کو اپنے ساحل پہ آنے کی اجازت نہ دے۔ اگلی صبح یعنی 8 اکتوبر کو اکیلی لورو سیریا کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیپٹن نے ٹارٹس پورٹ پہ آنے کی اجازت مانگی، لیکن کیونکہ یو ایس اے پہلے ہی سب کو الرٹ کر چکا تھا، سیرین اتھارٹیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ہائی جیکرز نے قیدیوں کو ان کی نیشنلٹی کے حساب سے الگ الگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ امریکنز اور جیوز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے 20 پیسنجر الگ کیے جن میں ایک اولڈ ایج کپل بھی تھا۔ میریلن کلنگ ہوفر ویل چیئر پر بیٹھے 59 سال کے ان کے شوہر لیون کلنگ ہوفر۔ کافی وقت تک جب اکیلی لورو کو سیریا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، تب ہائی جیکرز نے آخر کار اپنی ڈیمانڈز ریڈیو کے ذریعے سیرین اتھارٹیز کے سامنے رکھ دیں۔ 4 میں سے ایک جو ان کا لیڈر لگ رہا تھا، اس نے ریڈیو پہ بتایا کہ ان کا تعلق PLF یعنی پیلسٹائن لبریشن فرنٹ سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ان کے 50 ساتھیوں کو رہا کر دے۔ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ چکی تھیں۔ خود کو نارویجن بتانے والے اصل میں فلسطینی تھے۔ اس ہائی جیکر کا نام یوسف مجید ملکی تھا اور اس نے آخر میں کہا کہ اگر 3 بجے تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئیں تو جہاز میں موجود یہودیوں کو ایک ایک کر کے وہ مارنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ کیس اور زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا، جس میں 3 اور کردار بھی ظاہری طور پر شامل ہو چکے تھے: سیریا، اسرائیل اور فلسطین۔ ہائی جیکرز کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن قریب آنے لگی، لیکن نہ ہی ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی اور نہ ہی کوئی مذاکراتی ٹیم جہاز تک پہنچ پائی۔ 3 بجے انہوں نے ٹارٹس پورٹ کو ایک میسج بھیجا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک امریکن مسافر کو مار چکے ہیں اور اب دوسرے کی پاری ہے۔ ٹارٹر آفیشلز نے ان کی بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا اور کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ہائی جیکرز کو جب لگا کہ ان کی دال یہاں پہ نہیں گلے گی تو انہوں نے کیپٹن کو سائپرس جانے کو کہہ دیا۔ اس دوران یو ایس انٹیلیجنس نیٹ ورک کو خبر ہو گئی تھی کہ ایک امریکن مسافر کو مار دیا گیا ہے، جیسا کہ ہائی جیکر کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اب چونکہ ہائی جیکرز کی شناخت ہو چکی تھی تو اٹلی کے حکام نے فلسطینی صدر یاسر عرفات سے خود رابطہ کیا، جو کہ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کے چیئرمین بھی تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا PLO کی اس ہائی جیکنگ میں کوئی مداخلت تو نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں تھوڑا سا توقف کیجیے اور سوچئے کہ یہ کتنا عقل سے عاری سوال تھا جو یاسر عرفات سے پوچھا جا رہا تھا کہ ان کی اس میں کوئی انوالومنٹ تو نہیں ہے۔ اگر اس میں یاسر عرفات کی انوالومنٹ تھی تو کیا انہوں نے یس کہنا تھا کہ ہاں میرے ایما پر یہ شپ ہائی جیک ہوئی ہے؟ آگے چل کے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ سارا کچھ جو کچھ کیا گیا اس میں یاسر عرفات کا ہاتھ تھا۔ یاسر عرفات نے نہ صرف اس ہائی جیکنگ سے انکار کیا بلکہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک مذاکراتی ٹیم بھی مصر روانہ کی۔ اس ٹیم میں ابو عباس بھی تھے جو PLO کے لیڈر تھے۔ اس کی نامزدگی نے سارے معاملے کو مشکوک بنا کے رکھ دیا۔ ابو عباس نے سائپرس کے ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے ہائی جیکرز کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ وہ جلدی سے مصر کے پورٹ سعید پر جائیں اور تمام مسافروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ ملکی جو ہائی جیکرز کا لیڈر تھا، اس نے ابو عباس کی بات مانتے ہوئے کیپٹن کو پورٹ سعید جانے کو کہا۔ مصر پہنچنے پر ابو عباس نے کیپٹن سے بھی معافی مانگی اور ہائی جیکرز کے ساتھ اکیلے میں کچھ بات بھی کی۔ اکیلے میں کی گئی بات چیت کیا کبھی منظر پر آئی؟ نہیں، کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اصل میں اٹلی اور ایجپٹ اس معاملے کو بغیر ہاتھ میلے کیے ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ معاملہ فلسطین اور اسرائیل کا تھا اور کون چاہے گا کہ دوسرے کی لڑائی میں خود کو جھونک دے۔ مگر امریکہ جانتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔
امریکہ کے احتجاج کے باوجود مذاکرات شروع ہو چکے تھے۔ اٹلی اور ایجپٹ چاہتے تھے کہ ہائی جیکرز کو پی ایل او کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پھر خود ہی ان کو شپ ہائی جیک کرنے کے جرم میں سزا دے دیں۔ اگلے دن شپ کے کیپٹن نے ریڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے یقین دلایا کہ جہاز پہ موجود تمام مسافر اور کرو ممبرز بالکل محفوظ ہیں۔ اس پیغام کے بعد اٹلی اور ایجپٹ نے ہائی جیکرز کو محفوظ راستہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ٹگ بوٹ اکیلی لورو تک لائی گئی جس میں 4 ہائی جیکرز بیٹھ کر ایجپٹ کے مین لینڈ میں آ کر غائب ہو گئے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ہائی جیکرز نے ڈیمانڈ واپس لے لی ہے۔ اصل میں ہائی جیکرز نے کیپٹن ڈی روزا سے بندوق کے زور پر یہ پیغام نشر کروایا تھا۔ جی ہاں، جب سیرین آفیشلز کو اجازت نہیں دے رہے تھے تبھی انہوں نے اصل میں ایک مسافر کو مار دیا تھا اور وہ مسافر تھا ویل چیئر پہ بیٹھا لیون کلنگ ہوفر۔ ہائی جیکر نے کلنگ ہوفر کی لاش کو سمندر ہی میں پھینک دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ملنے والی اس خبر نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ ہائی جیکرز جن کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا وہ اصل میں ایک بہت بڑا جرم کر کے ایجپٹ کی سرزمین پر غائب ہو چکے تھے۔ اب ساری بندوقوں کا رخ ایجپٹ کی طرف ہو گیا۔ اٹلی نے ایجپٹ کو کہا کہ ہائی جیکرز ان کے حوالے کیے جائیں، لیکن ایجپٹ بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ ایجپشین پریزیڈنٹ حسنی مبارک نے کہا کہ ہائی جیکر ایجپٹ چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں، لیکن اصل میں امریکی انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ ایجپٹ ان کو ایک پلین میں بٹھا کر تیونیشیا بھیج رہا ہے جہاں ان کو پی ایل او ریپریزنٹیٹیو اپنی حراست میں لے لیں گے۔ حراست میں لیں گے یا حفاظت میں لیں گے۔ 10 اکتوبر کو شام 6 بجے ایجپٹ کی المازا ایئر بیس سے ایک مسافر ایئر کرافٹ روانہ ہونے والا تھا جس میں 4 ہائی جیکر کو تونسیا کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا، لیکن نہ ہی ہائی جیکر کو، نہ ہی اٹلی اور نہ ہی ایجپٹ کو معلوم تھا کہ یو ایس کرائسس مینجمنٹ جہاز کو ہوا میں ہی روکنے والے ہیں۔ 4 عدد F-14 فائٹرز نے میڈیٹرینین کے اوپر پیٹرولنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہائی جیکر کے پلین نے ٹیک آف کیا، یو ایس ایئر فورس کے فائٹر جیٹ الرٹ ہو گئے اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ 1.5 گھنٹے ہوا میں رہنے کے بعد F-14 ایئر کرافٹ نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا اور پائلٹ کو کہا کہ وہ اٹلی میں نیٹو کی ایئر بیس سیگونیلا میں لینڈ کریں۔ اس نے سسلی کی طرف جہاز کا رخ موڑ دیا۔ 11 اکتوبر رات کے 12:10 پر جہاز سیگونیلا ایئر بیس سسلی پہ لینڈ کر گیا۔ اس آپریشن کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اٹلی کو خود اس آپریشن کے بارے میں تب معلوم ہوا جب جہاز سیگونیلا ایئر بیس پہ لینڈ کرنے والا تھا۔ کیونکہ یہ جہاز اٹلی میں لینڈ ہوا تھا، شپ بھی اٹلی کی ہائی جیک ہوئی تھی اور قتل بھی اٹالین شپ پہ ہی ہوا تھا۔ چنانچہ پہلا اختیار اٹلی کا تھا کہ وہ ان کی کسٹڈی لیں، لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ ان کی کسٹڈی وہ لیں گے۔ لینڈ ہونے والے جہاز کو 80 امریکی کمانڈوز نے گھیرے میں لے لیا، جبکہ 80 امریکی کمانڈوز کے گرد 300 اٹالین کمانڈوز نے گھیرا ڈال لیا۔ کئی گھنٹوں تک اٹالین اور یو ایس ڈپلومیسی کی میٹنگ جاری رہی اور پھر آخر کار صبح کو واشنگٹن سے کال آئی اور انہوں نے امریکن سولجرز کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ اٹلی اور امریکہ کے درمیان معاہدہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ اٹلی ان ہائی جیکرز کو سزا دلوائے گا۔ اٹالین ٹروپس نے جہاز میں ان 4 ہائی جیکر سمیت ایک اور اہم شخصیت کو بھی پایا اور وہ تھا پی ایل او کا لیڈر اور یاسر عرفات کا بھیجا گیا ابو عباس۔ ابو عباس کی جہاز میں موجودگی کی وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس نے ساری ہائی جیکنگ پلان کی تھی، مگر یاسر عرفات کو اس کا علم تھا یا نہیں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی۔ ناظرین، کنفرمیشن کہاں سے ملنی تھی؟ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ ان دنوں یاسر عرفات کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اس لیے صاف بچ نکلے، اتنے لمبے کہ نہ صرف یاسر عرفات پر کوئی حرف نہیں آیا بلکہ ہائی جیکنگ کے ساتھ کنیکشن میں ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے اٹلی نے ابو عباس کو چھوڑ دیا۔ جبکہ 4 ہائی جیکر پر کیس چلا، ان کو سزا دی گئی۔ جس ہائی جیکر نے کلنگ ہوفر کا قتل کیا تھا، کلنگ کی تھی، وہ تھا الملکی جس کو 30 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ باقی تینوں ہائی جیکرز کو 15 سے
25 سال کی سزا دی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ شپ کو ہائی جیک کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس کروز شپ کو استعمال کر کے اسرائیل کے پورٹ اشود پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے، اور یہ قدم ان دنوں اسرائیل کی ہمپنگ کی وجہ سے لیا گیا تھا۔ لیون کلنگ کوفر کی باڈی 5 دن کے بعد 13 اکتوبر کو سیریا کے پورٹ سے برآمد ہوئی، جس کو اس کے ملک بھیج دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی اکیلو لورو کے اغوا کی ہائی جیک ہونے کی کہانی اور اس کا ڈراپ سین۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔